इफिसियों के ख़त में जो पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को लिखा था, उसका दूसरा बाब और 14वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा। इफिसियों का ख़त दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, जिसमें तेरे लोग इकट्ठे हैं कि तेरी आवाज़ को सुने। रहीम बाप, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, इस बात का भी कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं। मुझे, मेरी कलीसिया और मेरे ख़ानदान के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरी अक्ल, मेरा इल्म दोनों नाक़िस है। तू रूहुल कुद्स की रहनुमाई अता फरमा। तेरे पाक रूह के ताबे तेरा कलाम सीखें और न महज सीखने या सिखाने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदार इकट्ठे, उन सब पर तेरा फजल हो, उनके साथ हो, उनकी हिफाजत कर और इबादत गाहों की हिफाजत कर। अपने तमाम खादमों को पाक रूह की मामूरी से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं। अज़ीज़ों, हमने खुदा के पाक कलाम में से इफिसियों का ख़त दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ी, जहाँ वाज़े तौर से बताया गया कि मसीह यीशु हमारी सुलह। यहाँ लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है, और इस वही से मुराद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह। आज आमद का दूसरा इतवार है, ये खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद का, जिसकी यादगार हम बड़े दिन के तौर पर मनाते हैं। और आज इस इतवार हमारा मौजू है सुलह। आज हम गौर करेंगे कि सुलह है क्या और हमारी मसीही ज़िंदगी पर सुलह किस तरह से असरअंदाज होती है। बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में जब हम सुलह को देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत दफ़ा इसका ज़िक्र हुआ है। और ये जो उर्दू ज़ुबान में हमारे पास सुलह का लफ्ज़ है, यहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ें तो इसके लिए पीस इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए अमन और सलामती भी कहा जा सकता। ये इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ शालोम का तर्जुमा है, और पुराने अहद नामे में 200 से ज़्यादा और नए अहद नामे में तकरीबन 100 मरतबा इस्तेमाल हुआ। सुलह का इब्रानी तसव्वुर जो था, इब्रानी ख़याल जो है,
وہ مجموعی طور پر بھلائی یا بہتری کا احساس ہے، اور اکثر خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان تعلقات میں وہ صلح اور بھلائی۔ یونانی زبان کا لفظ آئرینی بھی بولتے ہیں، آئرینے بھی بولتے ہیں، نئے عہد نامے میں اس کے ملتے جلتے معنی ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں صلح کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان صلح۔ ہم نے فسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 14ویں آیت پڑھی، جہاں یہ بتایا گیا کہ وہی، اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہی سے مراد خداوند یسوع مسیح ہے، وہی ہماری صلح۔ بلکہ اگر یونانی زبان کی گرامر میں جائیں اور اس کے اصول دیکھیں تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، وہی اور صرف وہی ہماری صلح ہے۔ یہ بیان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایک وقت تھا جب خدا کے ساتھ ہماری صلح نہیں تھی۔ رومیو کے خط کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خدا کے ساتھ صلح نہیں تھی، جس کے لیے کلام مقدس بتا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ اب غور سے سنیے کہ بائبل مقدس کا بڑا واضح پیغام ہے، اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے۔ بائبل مقدس کا بڑا واضح پیغام ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی وسیلے سے بھی خدا کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، نہ کسی اور نبی کے وسیلے، نہ کسی اور بادشاہ کے وسیلے، نہ کسی مقدس کے وسیلے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم گناہ کے سبب خدا کے دشمن تھے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا خون بہایا تو اس قیمتی خون کے وسیلے خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح کروا دی۔ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع نے ہماری خاطر موت برداشت کی، اس لیے خدا کے ساتھ اس کی موت کے سبب سے ہماری صلح ہو جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ لہذا جب ہم صلح کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہوگا کہ یسوع مسیح کی موت، اس کے خون بہانے کے وسیلے خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح، اور پھر آپس میں ہماری صلح۔ اگرچہ پرانے عہد نامے میں صلح کے وعدے کا ذکر پایا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا اشارہ ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ابراہیم نے سدوم پر قبضہ کرنے والے اور اس کے بھتیجے لوط کو
قیدی بنانے والے بادشاہوں کی متحدہ ریاستیں جو تھیں ان کو شکست دے دی۔ وہاں صلح کا ایک اشارہ پایا جاتا ہے جسے شاید آپ نے بیشتر مرتبہ پڑھا بھی ہوگا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب 17ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 14واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لکھا ہے، اور جب وہ کدرلاؤمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو شوی کی وادی تک، جو بادشاہی وادی ہے، آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ، یہ وہ اشارہ تھا جو صلح کا اشارہ میں نے کہا۔ ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہم مبارک، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ جو بات یہاں سمجھنے والی ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں جو ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے، اس کے نام، ملک صدق کے نام کا مطلب یہ ہے راشٹربادی کا بادشاہ یا شہزادہ۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ سالم یعنی یروشلم کا بادشاہ تھا۔ عبرانیوں کا خط 7واں باب پہلی اور دوسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں، 7ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دائیکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راشت بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سننا، یہ ملک صدق ابراہم کے پاس روٹی اور میل آیا ہے، اور یہ روٹی اور میل جسے ہم خدا کے ساتھ اپنی صلح کی علامت کے طور پر پہچانتے ہیں۔ میں نے پہلے بات کی تھی خداوند یسوع مسیح کی موت، قربانی اور اس کے خون بہانے کی۔ یہ روٹی اور میں جو ہے یہ خدا کے ساتھ ہماری صلح کی نشانی، جو بعد میں نئے عہد نامے میں آ کر خداوند یسوع مسیح کا بدن اور اس کا خون پیش کرتی ہے۔ اس میں ہم مانتے ہیں کہ مسیح کا بدن ہماری خاطر توڑا گیا اور اس کا خون ہماری خاطر بہایا گیا۔ عبرانیوں کے خط میں ہمیں زبور کی کتاب کا حوالہ ملتا ہے، اور لکھا ہے خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن۔ بہت سے حوالے ہیں کلام مقدس میں، لیکن ایک حوالہ آج کے ناطے سے یا آج کے پیغام کے حوالے سے ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوشعیاہ بن آموس کی معرفت خداوند کا پاک کلام، اس کا 9واں باب 6 اور 7ویں آیت، جو بہت مشہور آیات ہیں،
यशाया बिन आमोस की किताब, उसका 9वां बाब 6 और 7वीं आयत सुनी। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करे। ये आयात अपने जहन में रखिए जो हमने यहाँ यशाया की किताब में से पढ़ी। जब हम इफ्सियों के ख़त में वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि सुलह कैसे कायम कर सकते हैं, और ये मानने वाली बात है, कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत है कि सुलह कायम करना जंग करने से ज्यादा मुश्किल काम है। फिर सुन लें, सुलह कायम करना जंग करने से ज्यादा मुश्किल काम है। चलिए हम बाकी मिसालों को छोड़ देते हैं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के सूरत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को सुलह के लिए क्या करना पड़ा? अपनी जान कुर्बान करना, अपना खून बहाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। इफिसियों के खत में पौलुस रसूल कलीसिया के इत्तेहाद या कलीसिया में आपसी सुलह के बारे बहुत फिक्रमंद था। अगरचे जब भी कलीसिया में वही तनाज़े, वही लड़ाई झगड़े, वही इख्तलाफ जो दुनिया में हैं, अगर कलीसिया में भी वही लड़ाई झगड़े पाए जाएं और सुलह, सलामती, अमन और मोहब्बत ना हो, तो मुझे बताइए बतौर कलीसिया हम दुनिया को अमन, सुलह और सलामती का पैगाम दे कैसे सकते? लोग कहेंगे पहले अपना आप तो देखो, कैसे मुमकिन है कि हम लड़ाई झगड़ा रखते हुए दुनिया को सुलह का पैगाम दे सके? और अफसोस की बात है कि हम मसीही एक दूसरे के साथ छोटे मोटे झगड़ों में मशगूल रहते हैं, और अक्सर व बेशतर हम फिरकों में बटे हुए। मिशनों के ज़रा नाम तो गिनो, कितने फिरके, कितनी मिशनें बन गई हुई। और कलीसिया अक्सर छोटे छोटे इख्तलाफात और निज़ाम हुकूमत, कहीं बिशपी निज़ाम है, कहीं प्रेस्पेरियन है, तो ये छोटे छोटे इख्तलाफात और हुकूमत के तरीके जो हैं, इन्होंने हम कलीसिया को बांट दिया है। और इसकी असल वजह क्या है? मैंने कहा था कि यशाया की किताब का हवाला जहन में रखना। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ रहा हूँ, 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। आगे क्या लिखा? और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। मैं जो गुजारिश कर रहा हूं, मेरी अपनी जात हो या कोई भी हो, मिशनों की बात कर लीजिए। हम मिशनों वाले, हम कलीसियाओं वाले अपने इख्तलाफात की वजह से ये भूल गए हैं कि सल्तनत या हुकूमत तो उसके कंधे पर होगी। हमने अपने कंधों पर सल्तनत या हुकूमत रखी हुई। हम ये याद ही नहीं रखते कि हुकूमत तो उसकी है, सल्तनत तो उसके कंधों पर है, हम तो उसके खादिम हैं। अगर हम ये याद रखते तो आज कलीसियाओं में ये इख्तलाफात या इस तरह कलीसिया बटी ना होती। हम ओहदों के लिए लड़ते लड़ते खुदा के काम और मसीही गवाही का भी नुकसान कर बैठते हैं।
اب کلیسیا کے اندر جو اختلاف ہے، یہ تو ہو گئی تنظیموں کی بات، کلیسیا کے اندر اتحاد کا مسئلہ جو ہے وہ ہماری نسل کے لیے کوئی نیا نہیں ہے کہ آج ہی یہ پیدا ہوا ہے یا اسی نسل میں یہ پیدا ہوا ہے۔ پولس رسول، خدا کا خادم، خدا کا رسول، اس کے زمانے میں یہ اختلافات کا مسئلہ جو تھا یہ طاعون کی بیماری کی طرح تھا، اور وہاں جو اصل اختلاف تھا وہ تھا یہودیوں اور غیر یہودیوں میں۔ ان کے گرد گھومتا ہے، کچھ یہودی تھے، کچھ غیر قوم یا غیر یہودی تھے۔ اب بہت سے یہودی جو تھے وہ سمجھتے تھے جی کہ ہم تو خدا کی خاص نسل ہیں، ہم تو خدا کے لوگ ہیں، ہم تو خدا کے چنیدہ ہیں، اور ہم یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے یہودی تھے جو بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ غیر یہودیوں کو بھی مسیحیت میں شامل کیا جائے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں، یشوع کی کتاب کے 9ویں باب میں، اور خاص طور سے 23ویں اور 27ویں آیت میں یہ ضرور پڑھیے، تو کچھ غیر یہودی جو تھے ان کو مملکت میں جباؤنیوں کی ایک قسم کے طور پر ماتحت کردار ادا کرنے کے لیے اجازت دیتے تھے کہ تم ہمارے نوکر بن کر رہو۔ یہ ایسے رہتے تھے، انہیں جلانے کی لکڑی اکٹھی کرنے کے لیے اور پانی بھرنے کے لیے رکھا جاتا کہ جی آ جاؤ، لیکن یہ کام تم نے کرنے۔ پھر ایک گروہ یہ بھی یہودیوں میں پایا جاتا تھا، یہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ غیر یہودی جو ہیں، غیر اقوام سے جو آ رہے ہیں، یہ ختنہ کروا لیں اور موسیٰ کی شریعت پر عمل کریں تو پھر انہیں مکمل رسائی کی اجازت ہو سکتی ہے۔ پولس رسول نے غلطیوں کے خط میں اس مسئلے سے نپٹا۔ اگر آپ غلطیوں کا خط پڑھیں نا تو بہت سے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ختنہ جو آج ہمارے لوگ بھی بڑی خوشی سے کرواتے ہیں، یہ تو آپ خدا کی مخالفت کرتے ہو۔ غلطیوں کا خط کبھی پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ کلیسیا کو مجموعی طور پر 49 عیسوی میں یروشلم کی کونسل میں غیر یہودی مسئلے سے نپٹنا پڑا تھا۔ اعمال کی کتاب اس کا 15واں باب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور پولس رسول جو ہے وہ اس مسئلے کے باعث مسلسل فکر مند اور پریشان رہتا۔ جب بھی کلیسیا میں اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، تو رسول کی طرح خادم بھی فکر مند اور پریشان ہوگا۔ رسول بہت پریشان تھا۔ جب ہم افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، اور یہ خط جو ہے یہ شاید کلیسیا کے نظریے کا سب سے تفصیل کے ساتھ جواب ہے کہ کیا کیا اختلافات تھے یہودیوں اور غیر یہودیوں میں۔ دوسرے باب کی 14ویں آیت ہم نے پڑھی، افسیوں کے خط کے 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک بھی پڑھ دیتا ہوں، آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ افسیوں کا خط دوسرا باب اس کی 11ویں سے 13ویں آیت بھی سن لیجئے کیا لکھا۔ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ اب کیا ہوا؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے، مگر
تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ میں نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ مسیح کا خون ہے، اس کی موت ہے، اس کی کفارہ بخش موت ہمیں قریب لاتی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے نزدیک اور پھر خدا کے نزدیک کس طرح سے کیے گئے۔ کلیسیا اندرونی اتحاد کے ذریعے امن اور سلامتی کو ظاہر کرتی ہے، اور رسول یہ بتاتا ہے کہ تقسیم کی جو دیوار تھی، جو ان دونوں گروہوں کے اندر دیوار بنی ہوئی تھی، وہ بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے توڑ دی۔ ہیکل کا نقشہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ یروشلم میں جو ہیکل تھی، اس سلسلے میں اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ غیر قوم والے جو تھے وہ ہیکل کے صرف بیرونی حصے تک رہ سکتے تھے، اندر آنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ بیرونی حصہ جو تھا، غور سے سنیں، وہاں جو خرید و فروخت ہوتی تھی قربانی کے جانوروں کی، بروں کی بھیں بھی، اور پھر لوگوں کا آپس میں جو خرید و فروخت کا شور ہوتا ہے، منڈی میں جا کے دیکھا کبھی آپ نے کتنا شور ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ان لوگوں کو اس شور شرابے میں اور جانوروں کی آوازوں میں دعا کرنا یا عبادت کرنا پڑتی تھی۔ یسوع نے اس تقسیم کو ختم کر دیا۔ اب ایک اور بات تھی ہیکل میں کہ یہودی عورتوں کو اندرونی حصے تک جانے کی اجازت تھی، لیکن وہ بھی صرف عورتوں کے حصے تک۔ عورتیں اندرونی حصے تک جا سکتی تھیں، لیکن جو حصہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا صرف اسی تک۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ عورتوں والے حصے میں بھی چندے کے جو باکس ہوتے ہیں نا، چندے کے لیے باکس رکھے ہوئے تھے۔ عورتیں چندہ دے سکتی تھیں، لیکن انہیں ہیکل کے باقی حصوں سے کیا ہوتا تھا؟ الگ رکھا جاتا۔ خداوند یسوع مسیح نے قربان ہو کر اس تقسیم کو بھی ختم کر دیا۔ اب کیسے ختم کیا؟ غلطیوں کا خط 30 باب 28ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ یہ آیت بہت سے لوگ جو ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ لکھا ہے غلطیوں کا خط 30 باب 28ویں آیت، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ یہ آیت غور سے سننے والی ہے، جس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ جی اب مرد اور عورت میں فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ جو فرق نہیں رہا وہ مسیح تک رسائی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ تب عورتوں کو ہیکل کے اندرونی حصوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مسیح کی قربانی کے سبب سے یہ دیوار جو تھی یا یہ فرق جو تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ جو لکھے نا کہ نہ کوئی مرد رہا نہ عورت، اس کا مطلب دنیاوی طور پر مرد اور عورت کے درمیان فرق مٹانا نہیں تھا۔ پھر سن لیجئے کہ اس آیت کا یا خدا کے پاک کلام کے اس حصے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان دنیاوی طور پر فرق مٹا دیا جائے۔ ایسی تشریح کرنے والوں کو غور سے سن لینا چاہیے جو یہ فرق مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کی بنا پر۔ اگر یہ فرق ختم ہو جائے، نہ کوئی مرد رہے نہ کوئی عورت رہے، تو افزائش نسل کہاں سے ہونی ہے؟ یہ تو مجھے بتا دو ذرا۔
جو فرق ختم کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہودی دنیا میں ختنہ صرف مرد کا ہوتا تھا، عورتوں کو اس لیے خارج کیا گیا کہ جسامت کے لحاظ سے ان کا ختنہ ممکن نہیں تھا۔ اب مسیحی کلیسیا میں عہد کا نشان جو ہے وہ ختنہ نہیں بلکہ بپتسمہ بن گیا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ بپتسمہ عورت اور مرد دونوں لے سکتے ہیں، اس لیے نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ یہ جو انہوں نے کر دی کہ جی اب کوئی فرق ہی نہیں ہے، عورتیں ایلڈر بنے، پادری بنے، جو مرضی بنے، یہ تشریح خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اب ہم ہیکل کے اگلے مقام کی طرف جاتے ہیں۔ یہودی مردوں کے لیے ہیکل میں ایک خاص جگہ تھی جسے اسرائیلی مردوں کا صحن کہا جاتا تھا، لیکن وہ بھی اگلے حصے میں نہیں جا سکتے تھے۔ اگلے حصے میں جانے کے لیے لازم تھا کہ کوئی کاہن ہو۔ اخبار کی کتاب 6 باب 20ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اخبار کی کتاب 6 باب اور اس کی 20ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، لکھے ہے، جس دن ہارون کو مسح کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا، آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کے لیے لائیں۔ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے، جب تک وہ کاہن کے طور پر مسح نہیں ہوتے تھے اس حصے میں نہیں جا سکتے۔ آج بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کاہن نہیں ہیں تو وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں جس کے لیے خدا کا خادم یا کاہن مخصوص ہوتا۔ کلیسیا میں اسی لیے اس روایت کی پیروی کرتے ہوئے خدا کے خادموں کو خاص مقام دیا جاتا ہے۔ بہت سے چرچز میں ان کے پلپٹ بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مقام تھا جو پاک مقام تھا، جہاں خدا کی خدمت کے لیے کاہن جا سکتے تھے، اور ان کاہنوں کا مقام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اس طرح کاہن اس جگہ کے قریب ترین ہوتے تھے جہاں خدا کی حضوری ہوتی۔ پاک ترین مکان میں خدا کی حضوری ہوتی تھی نا، تو کاہن وہ شخص ہوتا تھا جو اس کے قریب ترین ہوتا تھا، یعنی پاک ترین مقام میں۔ لیکن عام کاہنوں کا آخری مقام تک بھی جانا منع تھا، عام کاہن بھی نہیں وہاں جا سکتے تھے۔ سردار کاہن کو سال میں صرف ایک مرتبہ جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ جب وہ وہاں کفارے کا خون چھڑکنے کے لیے جاتا تھا، اور ابتدائی وقتوں میں خون عہد کے صندوق کے اوپر چھڑکا جاتا تھا۔ اب ہوا کیا، یہ کیوں میں نے سارا کچھ بتایا؟ لیکن یسوع کے زمانے میں خون خالی کمرے میں چھڑکا جاتا تھا، لیکن جب یسوع کی موت ہوئی، جب وہ صلیب پر مارا گیا، تو موت کے وقت آخری پردہ جو تھا وہ بھی کیا ہوا؟ ہٹ گیا۔ تو یہودیوں کا کھوکھلا پن جو تھا اس طرح بے نقاب ہو گیا۔ متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب 51ویں آیت میں اس پردے کے پھٹنے کا ذکر ہے۔ اب کہنا کیا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخری پردہ بھی خدا تک رسائی کا جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تمام ایماندار خداوند یسوع مسیح کے وسیلے خدا کی حضوری میں آ سکتے، اور خدا کا پاک روح القدس کی معموری کی شکل میں خدا ہمارے پاس آ گیا۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں۔
روح القدس کا آنا اور اس کی معموری جو ہے وہ خدا ہی کے آنے کی معموری ہے، اور یہ خدا کے ساتھ ہماری صلح کا ثبوت ہے۔ اگر خدا کے ساتھ ہماری صلح نہ ہوئی ہوتی تو کبھی روح القدس جو ہے وہ نہ آتی۔ یسوع مسیح کی قربانی کے سبب آخری حتمی کفارہ ہو گیا۔ اب نہ کسی قربانی کی ضرورت ہے نہ کفارے کی، اور اس کے نتیجے میں ہم سب کیا ہیں؟ ایک۔ یہ ہے صلح، یہ ہے وہ سلامتی جس کے بخشنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سب خارج تھے، لیکن چونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس لیے جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے بدن کلیسیا میں شامل ہو جاتا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ یہ تھی اس کی تشریح۔ ہم نے کیا کہہ دیا جی، نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت، کا مطلب ہے جی ایلڈر بھی بنو تو پادری بھی بنو تو جو مرضی کر دیا۔ پھر یہ وہ بات ہی نہیں تھی۔ جب ہمیں خدا کے ساتھ صلح کا، اس کی وسعت جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمیں کیا حق دے دیا، استحقاق کیا بخشا۔ بڑی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا پطرس کے پہلے خط کے 2 باب کی 9 آیت کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ آپ کبھی اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح۔ اور خدا کے شاہی کاہنوں کے فرقے کے یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اختلافات کے ساتھ رہیں، وہ تو یسوع مسیح میں، یسوع مسیح ہماری صلح ہے۔ ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ یسوع مسیح ہماری صلح۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 6 آیت میں بھی بادشاہی کے کاہنوں کے طور پر ہماری شاہی حیثیت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہم ہیں کون؟ ہم کاہن ہیں۔ ہم سب مرد اور عورتیں اس کا بدن ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جسم میں ایک ہی طرح کی خدمت کرتے ہیں، مرد اور عورتیں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھے، اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ یہ نہیں تھا کہ مقدس لوگ اختلافات کا شکار ہو جائیں، لڑائی جھگڑوں میں پڑ جائیں، بلکہ مقدس لوگ جو ہے وہ کیا کریں؟ کامل ہو جائیں، کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ افسیوں کا خط اس کا 4 باب 11 اور 12 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ مطلب تھا۔ اب اس سارے پیغام کی جو بائبل مقدس میں سے ہم نے دیکھا، اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح سے رہیں۔ عزیز بھائیو، جب ہم بڑے دن کی تیاری کرتے ہیں، آئیے خدا کا مقصد پورا کرنے کے لیے مل کر کام کریں، صلح، امن، محبت کے ساتھ، اختلافات کو بھلا دیں۔ اب اگر کوئی فرق رہ گیا ہے تو صرف ایک ہی فرق ہے۔ جیسے ہیکل میں تھے نا مختلف جگہیں، مقامات، یا یہودیوں اور غیر یہودیوں میں جو فرق تھے، اب وہ سارا فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو فرق رہ گیا وہ صرف ایک ہی فرق، یا کوئی ایماندار ہوگا یا بے ایمان ہوگا، درمیانی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ آپ کو بتا دوں، یا تو ہم ایماندار ہیں یا پھر ہم بے ایمان ہیں۔ اور یہ تقسیم جو ہے یہ ضروری بھی ہے۔ ہمیں یسوع کی قربانی کے پردے کے ذریعے دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ یسوع قربان ہوا ہے،
اس نے میرے گناہوں کے لیے قربانی دی ہے، آپ کے گناہوں کے لیے بھی وہ قربان ہوا ہے اگر آپ اس پر ایمان لے آئے۔ وہ جو ابھی تک دور ہیں یا اس کی بادشاہی میں اس کے خاندان میں داخل نہیں ہوئے، انہیں دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایلڈر صاحبان کا، پادری صاحبان کا، مبشرین کا کام نہیں ہے۔ ہر ایماندار جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ اس کا گواہ ہے، اور اس کی زندگی سے جو خداوند نے اس کی زندگی میں کام کیا ہے کہ کس طرح سے وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا، کس طرح سے خدا کے ساتھ اس کی دشمنی ختم ہوئی، کس طرح سے خدا کی بادشاہی کا وارث ہوا، یہ گواہی دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت۔ اور عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہی ہے انجیل کی مراد۔ انجیل مقدس کے الفاظ ہی وہ الفاظ ہیں، کہانیاں نہیں، ہماری اپنی سٹوریاں نہیں جو ہم بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ہوتے گیا میں انہیاں تے دعا کی تھی، انہیاں نو شفا مل گئی، ہوتے گیا انہیاں میں بدروواں کڈیاں۔ انجیل مقدس کا پیغام یا انجیل مقدس کے الفاظ ہی وہ الفاظ ہیں جنہیں جب ایمان سے قبول کیا جائے تو وہ نئے مخلوق کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ ایمان سے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا زندگی وجود میں لاتا ہے، لہذا اس کے خادموں کو اس زندگی بخش کلام کی منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ سٹوریاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس زندگی بخش کلام کی منادی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے نظریات پیش کرتے پھریں، نہ کہ اپنی مشنوں کا رونا روتے پھریں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آخری بات آج کے پیغام کی آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ وہ کلیسیا جو محبت میں متحد اور ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سلامتی میں ہے، وہی انجیل مقدس کی سچائی کی مضبوط اور طاقتور گواہ بن سکتی ہے۔ اگر ہمارے درمیان اختلافات ہوں گے تو ہم انجیل مقدس کی سچائی کے مضبوط گواہ نہیں بن سکتے۔ آئیے بڑے دن کی تیاری میں ہم امن، سلامتی اور صلح کو کبھی نہ بھولیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائی میں تیرے شکر گزار ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری خاطر قربان ہو، صلیبی موت گوارا کرے، مردوں میں سے جی اٹھے اور تیرے داہنے ہاتھ ہماری شفاعت کے لیے جا بیٹھے۔ اس کی فدیہ بخش موت کے لیے دل کی گہرائی سے تیرے شکر گزار ہیں۔ بخش خداوند کہ ہم پر جو تو نے فضل کیا کہ ہم جو خارج تھے تو نے اپنے خاندان میں، اپنی بادشاہی میں داخل کر لیا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ جتنوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا انہیں بھی قبولیت کا فضل عطا کر۔ بخش دے کہ ہم اپنی زندگی سے جو کچھ تو چاہتا ہے اس کا اظہار کریں، صلح، محبت، سلامتی کے ساتھ خداوند ہے، خاندانی اور کلیسیائی طور۔ ہماری منت ہے خداوند کہ جب ہم تیرے بیٹے کی پیدائش کے دن کی یادگاری منانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم ہر طرح کے اختلاف کو پیچھے چھوڑ، ہر طرح کا اختلاف دور کر کے صلح، محبت اور سلامتی کے ساتھ تیاری، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے، تاکہ خداوند لوگ ہماری زندگیاں دیکھ کر تجھ خدائے واحد کی تعریف کریں۔ بقیہ حصے میں ہمیں ہماری مدد فرما، اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق بخش۔ یسوع مسیح کے نام سے۔